अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं आयत नंबर 26, जिसमें आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि युरीदुल्लाह, अल्लाह चाहता है, लियुबय्यिना, ताकि वो वाज़े कर दे, लकुम, तुम्हारे लिए। अब देखिए ये युरीदुल्लाह जो लफ्ज़ है ना, इतना खूबसूरत लफ्ज़ है कि इस आगे हम पढ़ेंगे तो 3 दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह चाहता है। देखिए वो बिल्कुल ऐसी बात नहीं लगती है कि जैसे हम कभी कोई काम करते हैं तो कहते हैं मेरी अम्मी चाहती हैं ऐसे करना, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ, या मेरे अब्बू चाहते हैं, उनको ये बात पसंद है, मैं इसलिए कह रही हूँ। तो जब हमारे रब हमसे क्या चाहता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद कह रहे हैं कि युरीदुल्लाह, अल्लाह चाहता है, लियुबय्यिनु, ताकि वो वाज़े कर दे, लकुम, तुम्हारे लिए, वयहदियकुम, और वो हदायत दे तुम्हें, सुनन लजीना, उन लोगों का तरीका, मिन कबलिकुम, जो तुमसे पहले थे, वयतूब व, और वो मेहरबान हो, अलैकुम, तुम पर, वल्लाहु, अल्लाह, अलीमुन, जानने वाला है, हकीमुन, और हिकमत वाला है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये जो सारी चीज़ें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शुरू में बताया कि कौन से रिश्ते हैं जिनके साथ तुम निकाह कर सकते हो और बाकी सब रिश्ते तुम्हारे लिए हलाल हैं, और किस तरह से वो सारे अहकामात जो लौंडियों के बारे में दिए और जो फहाशी के बारे में दिए और जो एक नेक औरत के बारे में दिए, और वो सारे अहकामात जो औरतों के थे, और निकाह में महर के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो बताया था, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें तुम पे वाज़े कर दे और खुला बयान कर दे, ताकि तुम उससे क्या पाओ, तुम उससे हदायत पाओ। हदायत क्या होती है कि तुम्हें सीधा रास्ता मिल जाए कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ ठीक नहीं है। और यही तरीके पिछली कौमों के भी थे, मीन्स के सब नबियों ने, जो भी नबी आए थे उन्होंने यही बताया था, व यतूबा अलैकुम, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेहरबान हो तुम पर, और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। और आगे देखिए फिर वही बात आ रही है कि वल्लाहु, और अल्लाह युरीदु, चाहता है, अन यतूबा अलैकुम, कि वो मेहरबान हो तुम पर, व युरीदुल्लज़ीना, और चाहते हैं वो लोग, यत्तबिऊना, जो पैरवी करते हैं, अश्शहवात, ख्वाहिशों की, अन के, तमीलू, कि तुम झुक जाओ, मैलन, झुकना, अजीमा, बहुत बड़ा। अल्लाह क्या चाहता है, देखें कि अल्लाह ये चाहता है कि वो मेहरबान हो तुम पर, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें ये तमाम अहकामात बता रहे हैं। लेकिन कौन ये चाहता है, वो चाहते हैं वो लोग जो ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। अब आप देखिए ये कौन लोग हैं, ज़रा गौर कीजिए, कहीं ये हमारे दोस्तों में से तो नहीं है, कहीं ये हमारे इर्द गिर्द हमारे घर में तो नहीं है, कहीं ये हमारी फैमिली में तो नहीं है। गौर कीजिए इस बात पे कि युरीदुल्लज़ीना, चाहते हैं वो लोग जो, यत्तबिऊना, पैरवी करते हैं जो लोग, अश्शहवात, शहवात जमा क्या लफ्ज़ आ रहा है कि अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, वो ये चाहते हैं कि तुम्हें अपनी तरफ घसीट लें, कि तुम भी वैसे ही हो जाओ। आज हम इस पार्टी में जा रहे हैं, कोई बात नहीं, देखो अब तुम इतना तो तुमने नमाजें पढ़ती हो, तुम इतना सब कुछ करती हो, अल्लाह ने अब ऐसे थोड़ी इतनी इतनी बात पे पकड़ेगा, चलो तुम भी मेरे साथ चलो। अब देखो तुमने हिजाब लिया ना, तो मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाऊंगा। कहती है ना लोग कि मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाऊंगा, इस हालत में मुझे नहीं चाहिए मेरी बीवी। और कितने लोग किस किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात का खुलेआम मजाक उड़ाते हैं, खुलेआम इनकार करते हैं। ये देखिए इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि अल्लाह चाहता है कि वो मेहरबान हो तुम पर, और वो लोग जो शहवात, जो ख्वाहिशात के पुजारी हैं, वो ये चाहते हैं कि तुम्हें अपनी तरफ घसीट के ले जाएं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में भी कहा था कि शहवात जो है ना, जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, यही शिर्क है, यही शिर्क है। इंशाअल्लाह हम वो आयत जब पढ़ेंगे तो मैं आपको उसकी भी डिटेल बताऊंगी। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला देखे फिर वही बात कह रहे हैं कि युरीदुल्लाह, अल्लाह चाहता है, अन के युखफ़फ़ अनकुम, कि वो हल्का कर दे तुम पर। क्या हल्का कर दे, वो बोझ हल्का कर दे जो हमने अपनी ख्वाहिशात का अपने ऊपर डाला है। क्योंकि बोझ ही होता है ना, जब इंसान के पास फॉर एग्जांपल हम जब ऐसी जगहों पे जाते हैं, अब हमें महंगा कपड़ा चाहिए, क्योंकि हमारे सारे जो हमने देखा कि वो लोग तो ऐसा पहनते कहीं हम पीछे ना रह जाएं, एक बोझ आ जाता है ना ऊपर। फिर उसके बाद हमें महंगी जूती चाहिए, हमें महंगी पार्टीज़ करनी है, हमने घरों में ये करना है, महंगी गाड़ी चाहिए हमें, अपनी हैसियत से बढ़ के जो चीज़ें करते हैं, तो अपने ऊपर एक अजीब सा बोझ डालते हैं, ना सिर्फ अपने ऊपर बल्कि सारे घर वालों के ऊपर वो बोझ होता है।
اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تاکہ تمہارے اوپر تمہیں یہ واضح کر دے اپنے احکامات، تمہاری آسانیاں ہو جائیں، اور جن چیزوں میں تم پھنستے جا رہے ہو، اپنے خواہشات میں پھنستے جا رہے ہو نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے آسان کر دے، ہلکا کر دے وہ بوجھ۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ، اور پیدا کیا اللہ نے انسان کو ضعیفہ، بہت کمزور۔ ہم کمزور ہی تو ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا کمزور انسان کو پیدا کیا۔ دیکھیں ایک تکلیف آتی ہے نا تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ او مائی گاڈ، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم یہ کر لیں گے، اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہوتا۔ انسان اتنا کمزور ہے کہ اپنی کی ہوئی چیزوں پہ ہی گھبرا کے واپس پلٹتا ہے، اپنے ہی فیصلوں پہ اس کو پچھتاوا ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا۔ اتنی کمزوری انسان میں ہوتی ہے، اور اس کی سوچ میں بھی، اس کی ہر چیز میں۔ تو جب اللہ کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں نا، جس کا اللہ دوست بن جاتا ہے، اس کی ساری کمزوریاں ہٹا دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ نے پیدا انسان کو کمزور کیا نا، تو پھر مدد کس سے لینی ہے؟ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساری کمزوریاں ہمیں سے دور کر دیتے ہیں، الحمدللہ۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا، مت کھاؤ، اموالکم، اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہ ایک اور احکام دے رہے ہیں کہ دیکھو، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں تمہارے، تو اگر دیکھیں مال کا کتنا، آپ کو میں نے پہلے ہم نے وہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ جس میں یہ تھا کہ اگر تم نے کسی کا مال لیا ہوا ہے، پیسے تم نے کسی سے ادھار لیے، تم نے واپس نہیں دیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ اگر زبردستی کسی کا مال آپ نے لے لیا اور اس کو کہا کہ ابھی نہیں میں دے سکتا، اور تم دے سکتے ہو لیکن تمہاری نیت ہی نہیں ہے دینے کی، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہم نے سورۃ مطففین آپ نے پڑھی ہے نا، کتنی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیارے احکامات دیے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مُّبْعَثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، کہ جب وہ کسی کو دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، لیکن جب وہ واپس لیتے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پورا ملے۔ کیا وہ لوگ یہ سوچتے کہ انہوں نے کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس واپس نہیں جانا؟ ان کو کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ سامنے جا کے کھڑے نہیں ہونا؟ وہ دن ان کو یاد نہیں ہے جس دن ان کو اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پہ کوئی ظلم کیا ہوگا، تو رائی کا دانہ آپ یاد کریں ذرا، جس امیجن کہ کتنا چھوٹا وہ دانہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر پتھر کے اندر بھی وہ تمہارا عمل ہوگا نا، اگر اچھا ہے تو اس کو بھی کھینچ کے لے آئیں گے، اور اگر برا عمل ہے تو اس کو بھی کھینچ کے لے آئیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ دیکھیے میں بار بار وہی بات کرتی ہوں کہ ہم پڑھنا بہت آسان ہے، سننا بھی بہت آسان ہے، بہت اچھا لگتا ہے جب ہم اللہ کا کلام سنتے ہیں، ہم کوئی اللہ کی بات سنتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دعا کیا کیجئے کہ یا رب العالمین ہمارے عمل بہتر کر دے، ہمیں یہ تمام آیات ہماری عمل میں ڈھال دے۔ دیکھیے کہ جب ہم کو بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کہتا ہے کہ اچھا تم یہ تسبیح کر لو، یہ پڑھ لو، بہت اچھی بات ہے، پڑھنا بھی چاہیے، اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اچھا یہ اتنی دفعہ پڑھنی، ہم ایزیلی کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہمیں یہ کہہ دینا کہ دیکھو تمہارے اندر یہ برائی ہے، تم یہ برائی تم نے نہیں کرنی، آج کے بعد تم نے چغلی نہیں لگانی، تو یہ بڑا مشکل لگتا ہے۔ آج کے بعد تم نے جھوٹ نہیں بولنا، یہ بڑا مشکل لگتا ہے۔ دیکھیں وہ چیزیں جو ہمارے اندر ہوتی ہیں نا، اصل میں جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منانے کے لیے نکلتے ہیں نا، کہ آج سے ہمیں سمجھ آ گئی، اب ہم اللہ کے راستے میں وہ کام کریں گے جو میرے رب کو پسند ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم فوراً نمازیں اپنی درست کرتے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے، تسبیح کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہم لیکچر سننے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا، اتنی تیزی سے اب دوسری والی لائن جو ہے نا کہ میں نے یہ برائی آج نکال دینی ہے، آج میں نے اپنے اندر سے یہ برائی، آج میں نے اپنے نفس کو اس سے پاک کرنا ہے، آج میں نے اپنے نفس کی یہ غلط بات نہیں ماننی، تو تب بات بنے گی جا کے انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہماری کوششیں دیکھنی ہے، رزلٹ کوئی نہیں دیکھنے، اللہ نے صرف مجھے لگتا ہے یہی دیکھنا ہے کہ میرے راستے پہ میرا بندہ کتنا خالص ہو کے چلا تھا،
یہ دل جب ہمارے خالص ہوں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الا مگر ان کے تکونہ تجارتن، اگر وہ تجارت ہے تو تم ایک دوسرے کے ساتھ جو مال لین دین کرتے ہو اس کی اجازت ہے، ان ترادن باہمی رضامندی سے، منکم تمہاری، ولا اور نہ تقتلو اور نہ تم قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے بکم تم پر رحیمہ رحم کرنے والا۔ دیکھیں قتل کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت ضمیر استعمال کیا یہاں پہ، انفسکم، نہ قتل کرو اپنے نفسوں کو۔ ہم کہاں اپنے نفسوں کو قتل کرتے ہیں؟ اگر آپ کسی کو تکلیف دیتے ہو، کسی کو قتل کرتے ہیں یا کچھ بھی، تو ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے لیے ایک جسم کی مانند ہے۔ جیسے جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے، ہمیں ایک تھوڑی سی درد سر میں ہوتی ہے نا تو ہمارا پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے کہ اگر تم ایک مومن کو تکلیف دو گے تو پورے مومن، پورے تم اپنے آپ کو ہی تکلیف دے رہے ہو، وہ تمہارا ہی حصہ ہے۔ ان اللہ کانا بکم، بے شک ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے بکم تم پر، رحیمہ بہت رحم کرنے والا۔ اب دیکھیں جو رحم کر رہے تو تبھی تو وہ اتنی چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں، یہ اللہ کا رحم ہی ہے کہ ہم ایوری مارننگ جب ہم صبح بستر سے اٹھتے ہیں، ایون تو ہم نے کچھ نافرمانیاں کی ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نہیں کہتے کہ آج تم بستر سے اٹھو گے تو تمہاری ٹانگوں میں درد کر دوں گا، آج تم اپنے بستر سے اٹھو گے تو تم چل کے باتھ روم تک نہیں جا سکو گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسے نہیں کہتے نا، یہ اس کا رحم ہی ہے کہ ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم کب پلٹیں اس کی طرف، کب ہم توبہ کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اور کب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنتوں کا وارث بنا دے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ جو ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ صرف وہ لوگ دیکھ سکیں گے جو مومن ہوں گے، قیامت کے دن ہر کوئی اللہ کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے بات کی تھی تو آواز سن سکے تھے نا موسیٰ علیہ السلام، لیکن اللہ ان کے اندر پہ یہ شوق پیدا ہوا کہ وہ رب کیسے ہے، میں ان سے جس سے میں بات کروں میں اس کا چہرہ دیکھوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ موسیٰ اگر میرا تو ایک تجلی، اگر یہ پہاڑ، تم تو پھر ایک انسان ہو نا جو تم سے بھی بڑا ہے، تم سے زیادہ مضبوط ٹھہرا ہوا ہے اور نصب کیا ہوا ہے، تو اگر یہ برداشت کر لے گا تو تم دیکھ سکتے ہو۔ تو ایک تجلی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ پہاڑ پہ ڈالی تھی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں قیامت کے دن جو اس کے مومن بندے ہیں نا، مومن بندے کون ہیں؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سمینا واتانا، ہر حکم جو وہ سنتے ہیں بس اللہ سے وعدہ کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ بس سمینا واتانا، میں نے سن لیا، اب میں نے اس پہ اطاعت کرنی ہے۔ اب دیکھیں بات وہی ہے کہ اطاعت جتنی ہمیں توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی، ہر انسان کی توفیق فرق ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کام ایسے میں مصروف ہے اپنے فیملی کو پالنے کے لیے، اس کے پاس کم ٹائم ہے عبادت کرنے کا، کوئی بندے ایسے کہ جن کے پاس زیادہ وقت ہے، ہر انسان کی توفیق علیحدہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق ہم سے پوچھنا ہے۔ آپ کو وہ چڑیا کی بات یاد ہے نا جو اپنی چونچ میں پانی لے کے حضرت ابراہیم پہ آگ کا الاؤ پورا جلا ہوا تھا، تو وہ بجھانے جا رہی تھی تو دوسری چڑیا نے مذاق سے کہا کہ تم پاگل ہو کہ اتنے سے تمہارے پانی سے کیا وہ اتنا بڑا جو آگ لگی ہوئی ہے وہ بجھے گی؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ مجھے نہیں پتا کہ وہ بجھے گی کہ نہیں، مجھے بس یہ پتا ہے کہ میں کل اپنے رب کو جا کے کہہ دوں گی کہ یا اللہ مجھے تو نے اتنی سی جتنی چونچ دی تھی میں نے اپنا کام کر دیا۔ تو اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین جتنی چونچ ہمیں عطا کی ہے، جتنی وسعت ہمیں دی ہے، اتنی وسعت کے مطابق ہم وہ کام کر سکیں اور اپنے رب کو کسی طرح سے منا لیں۔ اور آپ بلیو کریں جب ہمارا رب راضی ہوگا نا تو اس کے اثرات اس دنیا میں بھی نظر آتے ہیں۔ مجھے سب سے ڈر اس حدیث سے لگتا ہے، انشاءاللہ اگلا جو آیت ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کریں گے۔ اس سے پہلے میں ایک پروگرام ختم ہونے سے پہلے ایک حدیث شیئر کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے نا، اس کی چھوٹی سے چھوٹی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کے ماتحت لوگ جو ہیں وہ اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ ماتحت ہمارے کون ہیں؟ ہماری اولاد ہے، یا پھر ہمارے کو ورکرز ہیں، یا پھر کو ورکرز ہمارے ماتحت نہیں ہوتے، یا اگر ہمارا بزنس ہے تو جو ہمارے کام کرتے ہیں، یا ہمارے گھروں میں جو نوکر ہیں، اس طرح سے آپ سوچ سکتے ہیں۔
لیکن میں اپنے ہسبینڈ سے یہ شیئر کر رہی تھی اور وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس سے بڑی سزا ہی نہیں کوئی ہو سکتی کہ اگر اولاد آپ کی نافرمان ہو جائے. تو I was telling him کہ یہ چھوٹی سے چھوٹی سزا ہے، اس سے بڑی اور سزائیں ہیں. جہاں پہ کبھی ایسا ہو کہ کبھی بچہ زور سے آگے سے بولتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ بدتمیزی کر رہا ہے یا کچھ بھی نا، فوراً رک جائیں، فوراً سوچیں کہ میں نے کہاں پہ ایسی بات کر دی، کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی. اور اگر نہیں یاد آتا نا تو استغفار کرنا شروع کر دیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بچے کو بھی اس طرح سے نہ کرے کہ وہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ہمارے آگے اس طرح سے بول رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزوں کی سمجھ عطا کر دے تاکہ ہم اس پہ عمل کریں اور ہم خوشی سے عمل کریں، اور ہمیں حکمت عطا کر دے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں احساس جب ہوتا ہے نا تو پھر ہم تدبر کرنے کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے. جب ہم تدبر کرتے سوچتے ہیں او اچھا یہ غلطی ہو گئی، فار ایگزامپل ہمیں نہیں پتا چلا، ہم کہتے ہیں ہمارے سے تو ایسی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے ہمیں نہیں پتا لگ رہا، ہم کمزور ہے، اللہ نے تو کہا کہ انسان کو کمزور پیدا کیا. تو پھر کیا کریں؟ استغفار کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا رب العالمین اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، یا اللہ تمام کے تمام، مجھے نہیں پتا جو میں نے ظاہری کیے، چھپ کے کیے، اعلانیہ کیے، ہر طرح کے گناہ سے مجھے معاف کر دے. اور انشاءاللہ وہ دعا پانی کی طرح، جیسے آپ پانی پیتے ہیں نا ویسے یاد کر لیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو آتی ہوگی. میں اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی آج کل واپس یاد کرا رہی ہوں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ میری اولاد کو اور میرے خاوند کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یا رب العالمین، اور ہمیں سب کو متقیوں کا امام بنا دے. کیونکہ دعا اس دنیا میں سبب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قبولیت کا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی برکتیں ڈالیں گے، ہماری اولاد میں بھی برکتیں ڈالیں گے، ہمارے گھروں میں بھی برکتیں ڈالیں گے. آمین ثم آمین. پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اب اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.